बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरा हबीबुल कुद्दूस के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार करती रही और सलीबी और उसके साथी लड़कियों को बताती रही कि उसे हबीबुल कुद्दूस से नफरत है। दोनों लड़कियों ने उसे अपने साथ रखना और बाहर ले जाना शुरू कर दिया। उसे चश्मे के तालाब पर ले गईं तो वह लड़कियों के साथ पानी में खेलने लगी। फिर यह उनका रोज़मर्रा का मामूल बन गया। रात वह हबीबुल कुद्दूस के साथ गुजारती थी। दिन का ज़्यादातर वक्त दोनों लड़कियां उसे अपने साथ रखती और कभी सलीबी भी उसके साथ दोस्ताना बातें करता था। ज़हरा 4-5 दिनों में उन लड़कियों जैसी हो गई। उसकी शोखियाँ बेहयाई का रंग इख्तियार करने लगी और लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता से अपनी पूरी सरार ज़िंदगी के मुतल्लिक बताने लगी। उस दौरान सलीबी ने हबीबुल कुद्दूस के साथ बगावत का मंसूबा तैयार कर लिया। हबीबुल कुद्दूस ने यह मंसूबा तैयार करने में बहुत मदद दी। अब सलीबी को उस पर एतबार आ गया था। उसने हबीबुल कुद्दूस को मिस्री फ़ौज के 1-2 आला हुक्काम और 2 इंतज़ामिया के हाकिमों के नाम बताए जो दरपर्दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ थे और बगावत की सोच रहे थे। उन्होंने ही ये फैसला किया था कि किसी तरह उसे अपने हाथ में लिया जाए। सलीबी ने उसे ये ना बताया कि वह सलीबी है। वह अपने आप को मिस्री वतन परस्त ही बताता रहा। उसका मकसद बगावत कराना था। ज़हरा उन दोनों लड़कियों में इस कदर शीरो शक्कर हो गई थी कि अब यह कहना कि वह किसी शरीफ बाप की बेटी या एक मुसलमान नायब सालार की बीवी है गलत था। हबीबुल कुद्दूस उसे अपनी वफादार बीवी समझता रहा। एक रोज़ उसने लड़कियों से कहा कि वो इस खंडर से ऊपर पहाड़ियों में घिरी हुई दुनिया से तंग आ गई है। लड़कियों ने उसे कहा कि वह उसे उन पहाड़ियों से परे की दुनिया दिखा लाएंगी। चनाचे वो उसे एक पहाड़ी रास्ते से गुजारती एक झील के किनारे ले गई और उसके किनारे किनारे जब वो और आगे गई तो उसे दरियाए नील नजर आया। उसी का पानी पहाड़ी के अंदर आकर झील बना हुआ था। एक जगह पहाड़ी की ओट में एक कश्ती छुपी हुई थी जिसमें 2 चप्पू थे। यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ज़हरा उन लड़कियों के साथ वहां हंसती खेलती रही। यहाँ फिर ओनू की शहजादियां खेला करती थीं। एक लड़की ने कहा, और तुम दोनों उनकी बदरूहें लगती हो। ज़हरा ने हंस कर कहा, तुम्हारे मुकाबले में हम दोनों वाकई बदरूहें लगती हैं। दूसरी लड़की ने कहा, सुनो ज़हरा, एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम्हारा ये बूढ़ा खामद यहाँ क्यों छुपा बैठा है और तुम्हें क्यों लाया गया है। वो तो पहले रोज़ ही उसने बता दिया था। ज़हरा ने कहा, मैं ये काम कर दूं, मगर कहते हैं कि चंद दिन रुक जाओ, और तुम जानती हो कि हम आज़ाद मिस्र की शहजादियाँ होंगी। मुझे इस खामद से आज़ाद करा देना तो मैं अपने आप को शहजादी समझने लगूंगी। ज़हरा ने कहा, यह तय हो चुका है, लेकिन तुम्हारे खामद को मालूम नहीं। लड़की ने कहा, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो जो इस सिलसिले में तुम्हें करना होगा? वक़्त आएगा तो देखना। ज़हरा ने कहा, अगर मुझे ये काम ना करना होता तो अपने खामद को यहाँ कत्ल कर चुकी होती। यहाँ अच्छा मौका था। दूसरे दिन भी वो लड़कियों के साथ दरिया के किनारे चली गई। लड़कियां उसे जिस रास्ते दरिया तक ले जाती थीं वो ऐसा रास्ता था कि वो अकेली जाती तो उसे यह रास्ता कभी ना मिलता। यह रास्ता कुदरती था लेकिन खुफिया। ज़हरा ने उन्हें 1-2 बार कहा था कि कश्ती पर दरिया में चलें, लेकिन लड़कियों ने उसे रोक दिया था। हबीबुल कुद्दूस पर भी अब पहले जैसी पाबंदी नहीं रही थी। उसने यकीन दिला दिया था कि वो आज़ाद मिस्र का हामी है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का तख्ता उलट कर दम लेगा। अब उसका ये हाल था कि सलीबी उसके साथ इस मौजू पर इतनी बातें नहीं करता था जितनी वो खुद करने लगा। उस शख्स में इनकलाब आ गया था। 1-2 रोज़ बाद उस खंडर में 2 आदमी आए। उनमें एक सूडानी था और दूसरा मिस्री। उन्हें हबीबुल कुद्दूस से मिलाया गया। वो उन दोनों को नहीं जानता था। उनके पास मिस्र, सूडान और अरब के नक्शे थे। कुछ और कागजात भी थे। उन्होंने हबीबुल कुद्दूस के साथ बगावत के हकीकी पहलुओं पर बड़ी तवील बात की। हबीबुल कुद्दूस ने ना सिर्फ दिलचस्पी का इजहार किया बल्कि उन्हें ऐसे मशवरे दिए जो उनके जहन में कभी नहीं आए थे। उन्होंने हबीबुल कुद्दूस को चंद और लोगों के नाम बताए जो मिस्र की फ़ौज और इंतज़ामिया में थे और दरपर्दा सुल्तान अयूबी के खिलाफ ज़मीन खमवार कर रहे थे। उन दोनों आदमियों ने यह भी बताया कि मिस्र पर मिस्री फ़ौज के जो दस्ते हैं उन्हें गलत अहकाम देकर सरहदी दिफा में इतना शगाफ पैदा कर लिया जाएगा जिससे सूडान की फ़ौज के कुछ दस्ते अंदर आकर बगावत में जान डाल सकेंगे। बगावत कामयाब होने की सूरत में मिस्र का अमीर कौन होगा? हबीबुल कुद्दूस ने पूछा। क्योंकि तंजीम ने फैसला कर लिया है कि सालार आला आप होंगे, इसलिए सब ने यह फैसला भी किया है कि अमीर आप ही होंगे। मिस्री ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी यकीनन हमला करेगा और जंग तूल पकड़ सकती है, इसलिए आज़ाद मिस्र का पहला अमीर सालार ही होना चाहिए। क्योंकि जंगी हालात में किसी गैर अस्करी को अमारत की गद्दी पर बिठाना मुनासिब नहीं होगा। आप में जो खूबियाँ हैं वो और किसी सालार में नहीं। हबीबुल कुद्दूस का सीना और ज़्यादा फैल गया और उसकी गर्दन तन गई। उम्मीद है
کہ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر ہم نے سلیبیوں سے بھی مدد لینے کا انتظام کر لیا ہے، سوڈانی نے کہا۔ انہیں معاوضہ کس شکل میں دیا جائے گا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ ان کے لیے یہی معاوضہ کافی ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے اور مصر کو آزاد کرائیں گے، مصری نے کہا۔ انہیں مصر نہیں چاہیے، وہ فلسطین کو ایوبی سے بچانے کی فکر میں ہیں۔ مصر ایوبی کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس فوج سے جو مصر میں موجود ہے محروم ہو جائے گا، اور اسے یہاں سے جو رسد اور دیگر جنگی امداد ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر اس نے مصر پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ جو مصری سپاہی ہیں وہ اپنے مصری بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حبیب القدوس نے انہیں نہایت اچھی ترکیبیں بتائیں اور یقین دلایا کہ اس کے ماتحت 5000 نفری کے جو دستے ہیں وہ اس کے اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ ان دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے کیا کیا طریقے اور ذریعے اختیار کیے جائیں۔ صورت ایک ہی بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، حبیب القدوس نے کہا، مگر مجھے واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں رہا۔ مجھے اپنی بیوی نے بتایا ہے کہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دشمن کے پاس چلا گیا ہوں۔ اس شک کی بنا پر وہ مجھے حراست میں لے لیں گے، پھر ہمارا کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دراصل یہ غلطی کی ہے کہ بیوی کو یہاں بلا لیا ہے۔ اس کو اگر واپس بھیجا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ مجھے یہی رہنا چاہیے۔ ذرا مجھے سوچنے دیں کہ میں اپنے کون کون سے کماندار سے آپ کا رابطہ کراؤں۔ اب حبیب القدوس کی وفاداری پر کوئی شک نہ رہا۔ حلب کا محاصرہ کھیل نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرات کے کنارے خیمے میں بیٹھا اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار اس شہر کو محاصرے میں لیا تھا، لیکن حلب والے ایسی بے جگری سے لڑے تھے کہ ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ یہ حلب والوں کی بہادری تھی جس نے ہمیں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ہر خطرے کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ یہاں سے فوج میں جو بھرتی لی گئی ہے اس پر ابھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مصر سے کمک منگوانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نائب سالار حبیب القدوس کے دستوں کو بلا لوں۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا، میں مان نہیں سکتا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ آخر گیا کہاں؟ میں جب مصر سے روانہ ہونے لگا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مصر کا غم دل سے نکال دیں۔ سلیبیوں یا سوڈانیوں نے آپ کی غیر حاضری میں مصر پر حملہ کیا تو صرف میرے 3000 پیادے اور 2000 سوار ان کے حملے کو پسپا کر دیں گے، اور اگر کسی نے مصر کے اندر سے سر اٹھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں لیکن وہ اللہ کا شیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کر دیا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا۔ مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک ڈراؤنے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل نائب سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اگر باہر کے لوگ اس رات کھنڈر میں آتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ ان چند ایک انسانوں اور اتنی حسین لڑکیوں کو جنات یا بدروحے سمجھتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ 8-10 آدمی تھے، ان میں سے حبیب القدوس صرف اس سلیبی کو جانتا تھا جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، یا مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی۔ دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا۔ یہ سب اسی کھنڈر میں حبیب القدوس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا جسے حبیب القدوس نے فرار کی کوشش میں قتل کر دیا تھا۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ حبیب القدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا۔ اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے آزما بھی لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا۔ ضیافت کا ویسا ہی انتظام تھا جیسا کہ کسی محل میں ہوتا ہے۔ شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھیں۔ ان کی دونوں لڑکیوں نے رقص بھی کیا تھا۔ حبیب القدوس جشن میں شریک تھا، لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مجبور نہ کیا گیا۔ زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح شراب پیش کی، لیکن خود نہ پی۔ سلیبی نے مصری اور سوڈانی سے کہہ دیا تھا کہ زہرا کے متعلق محتاط رہیں، ورنہ حبیب القدوس بگڑ جائے گا۔
زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن جشن میں دلچسپی اور جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھی۔ آدھی رات تک سب شراب میں بدہوش ہو چکے تھے۔ مصری اور سلیبی دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ زہرا نے حبیب القدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا نے اس کمرے میں جا کر جھانکا جہاں مصری اور سوڈانی لڑکیوں کو لے گئے تھے۔ وہ دونوں آدمی اور لڑکیاں برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں۔ وہ ایک برچھی، ایک تلوار، 2 کمانیں اور تیروں سے بھرے ہوئے 2 ترکش اٹھا لائی۔ حبیب القدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرا کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچھی اسی کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل نہ کر دیا جائے؟ زہرا نے حبیب القدوس سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب القدوس نے کہا۔ مجھے دریا تک لے چلو۔ زہرا نے دریا تک کا راستہ دیکھ رکھا تھا۔ اگر پہلے یہ راستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ زہرا آگے آگے چل پڑی۔ وہ دبے پاؤں جا رہے تھے اور ان کے کان ادھر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب القدوس نے تلوار اور زہرا نے برچھی تان رکھی تھی۔ زہرا حبیب القدوس کو کشتی تک لے گئی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ کشتی پہاڑوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھال لو، حبیب القدوس نے زہرا سے کہا۔ تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے۔ ہم ابھی خطرے سے نکلے نہیں، کشتی کو دریا کے درمیان لے چلتے ہیں۔ ایک چپو زہرا نے اور دوسرا حبیب القدوس نے لے لیا اور دونوں کشتی کھینچنے لگے۔ پہاڑیوں کے سیاہ بھوت پیچھے ہٹنے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا اور پورے جوبن پر تھا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ بہاؤ پرسکون تھا۔ درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھی۔ حبیب القدوس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ کشتی تیزی سے بہنے، اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، گھبرا نہ جانا، ہم ڈوبیں گے نہیں، میں ذرا سمت دیکھ لوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ زہرا نے کہا، ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے ابھار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں۔ ادھر دریا والی طرف سے میں واقف نہیں تھا۔ ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں۔ نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو زہرا، یہ خدائی مدد ہے۔ اللہ نیتوں کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے۔ کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے۔ دریائی گشت کے لیے ان کے پاس کشتیاں ہیں۔ اس چوکی کی نفری سے میں ان سب آدمیوں کو پکڑ سکوں گا، مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا، زہرا نے کہا۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے شراب ہاسی زیادہ پی لی تھی، اور میں نے آہری بھری ہوئی سراہی سے انہیں جو ایک پیالہ پلایا تھا اس میں ہاکی سے رنگ کا تھوڑا سا سفوف ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں، زہرا نے کہا۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ڈبیا کھول کر یہ سفوف دکھایا اور کہا، بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چٹکی بھر سفوف شربت میں یا پانی میں یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں جی چاہے اٹھا لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آہری سراہی بھرنے گئی تو اس ڈبیا سے آدھا سفوف اس میں ملا دیا۔ اگر اس کا اثر ویسا ہی ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ یہ جذبات کی شدت اور حراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرا۔ میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ کے لیے نہیں، اسلام کی عظمت کے لیے۔ زہرا نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے
یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں اسے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی حسلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسی ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور میں بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کے ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، حبیب القدوس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے از خود پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا، تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چالاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش میں ایمان قائم رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ میں پہلے روز ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا، نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس سے کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے، مگر بھنور کے چاکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر! دیکھا دوستو، ایمان کی طاقت ہو تو بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھی۔ وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھی۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں چھل ہو چکی تھی۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند رو سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا، مگر وہ نہ بولی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند رو سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا، اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر اپنا وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے کماندار سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک چلو۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں کے اندر جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تحریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے
وہاں کچھ اور آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں، کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھوڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی جب وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تحریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے پکڑا گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہی بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری اور سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ بے ہوش پڑی تھی۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا۔ ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تحریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر میں معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے۔ انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الخدر پر خیمہ زن تھا۔ اس نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکا تھا کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو اس کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی ہانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کے لیے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیا تھا۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر سے دستے میدان الخدر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرا کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے اسے نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری روداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرا کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کر دی جو محاصرہ نہیں جلغار تھی۔ بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئی۔ شہر کی دیواروں پر بھی اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشی تیروں کا بھی برسا دیا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اس کی حامیوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے کہ عماد الدین جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی جلغار سے خوف زدہ تھا ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعہ دار یعنی گورنر حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ وہ 11 جون 1183 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کے پاس گیا اور اپنی تمام فوج کو شہر کے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق اس نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گیا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی۔